अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपको मालूम है पिछले दिनों में हमने एक शो किया था अर्थक्वेक के हवाले से, जो कि तुर्की और शाम में आपने ख़बरें पढ़ी होंगी। उसी की आज कंटिन्यूएशन है। और आपको मालूम है कि आज की इतलात के मुताबिक तकरीबन 46,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ टोल की खबर आ चुकी हुई है। और हमें मज़ीद भी अभी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन सुना है कि अभी भी खबरें मज़ीद आएंगी इस तरह की डेथ टोल बढ़ने की। तो जो सिवेरिटी है उसकी वो आपने देखी। पिछली दफ़ा हमने एक जर्नलिस्ट से बात की थी, आपको एक आई विटनेस अकाउंट जो था वो दिया था। आज भी हम एक आई विटनेस अकाउंट ही आपके सामने पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। मैं जो तस्वीरें देख रहा था, एक एक गांव को मैंने खुद देखा है उसकी तस्वीर में, कि जो कि दो टुकड़ों में बट चुका हुआ है। यानी एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा उधर चला गया है। जो घर हैं वो 15-15, 16-16 फीट तक सिंक कर गए हैं। तो ये हालत है वहाँ पे। तो इसकी सारी की सूरत हाल जो है वो कैसे चल रही है वहाँ पे, और रिलीफ एफर्ट का क्या आलम है, इस सिलसिले में मैंने गुजारिश की है जनाब अब्दुल शकूर साहब से, जो कि अल खिदमत के सरबराह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शकूर भाई, आपसे बड़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है न्यूयॉर्क के ज़माने से। अब आप माशाल्लाह अल खिदमत को हेड कर रहे हैं, और अल खिदमत जो है वो लीड कर रही है रिलीफ एफर्ट्स में, और वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एवर मेरा ख्याल है। और इसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता करे। दूसरा, मुझे ये ज़रा बताएं शुक्र भाई कि आपने खुद वहाँ पे जाके देखा है, और आप उन लोगों में से थे जो बड़ी जल्दी वहाँ पे पहुंचे, ऑन ग्राउंड जाके आपने सब कुछ देखा, और फिर रिलीफ एफर्ट जो थी उसको आपने लीड किया। मुझे ये ज़रा बताएं कि जब आप गए हैं वहाँ पे, तो अपने सफ़र के बारे में भी बताएं, और वहाँ पे आपने क्या देखा जी जाके। आई विटनेस अकाउंट हमें चाहिए ज़रा आज। बहुत शुक्रिया किसान साहब। ये 6 को जल्जला आया, 6 फरवरी को। जी मैंने उस वक्त फ्लाइट करने का सोचा। 8 की सुबह की फ्लाइट मिली मुझे, मैं इस्तांबुल पहुंचा। और फिर वहां से गाजी एंतैब, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जल्जले का एपिक सेंटर था, जहां ये सारा जी। सिलसिला हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट मिल गई और मैं अपने साथ इस्तांबुल से अल खिदमत का अपना एक डेलीगेशन, अल खिदमत का ऑफिस है वहाँ इस्तांबुल में इस वक्त, और हमारे पास माशाल्लाह। वर्कर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं पाकिस्तानी, बहुत मोटिवेटेड, उनके साथ वहाँ पहुँच गया। माशाल्लाह। मनाजर तो दिलदोज हैं, यानी सच्ची बात यह है कि उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। आंखें तो शायद देख लेती हैं, लेकिन उसका जिक्र करना बड़ा हाँ, मुश्किल है। जैसे आपने तस्करा किया, कई कई मंजिला बिल्डिंग जो है, ये जैसे सैंडविच नहीं हो जाता, इस तरह ओए बिल्कुल होए होए। इकट्ठा हो गया। एक शहर है उनका, जो नूर दाग, ये इन्होंने गालबन अरबी नाम से जिसे कहते हैं ना, जबले नूर, उसका अच्छा अच्छा। जी। तुर्की तर्जुमा है। तो उस शहर में गए, और ये कुछ 35,000 लोगों का आबादी का शहर था। पूरे शहर का एक मकान भी ऐसा नहीं जो अब रहने के काबिल हो, लिवेबल ओए हो। होए होए। ओए होए होए। और बहुत, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सूरत हाल क्या है जो मुख्तलिफ मकामात पे आपको नजर। अच्छा, ये डेथ टोल रोज बढ़ रहा है, उसका एक सबब है, वो ये है कि वो एस्टिमेटेड चीजें नहीं दे रहे। जो बॉडीज कवर हम्म। करते हैं, रिकवर करते हैं, वो फिर उसी के साथ चलता है। और अभी बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां तक रसाई मुमकिन नहीं है। आप अंदाजा कीजिए ना, हम्म। 7,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हुई हैं। ये ओए छोटे होए। घरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो उस पे फिर आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि क्या शक्ल बनी होगी और उसके साथ क्या सूरत होगी। अच्छा, हमारा एक वफद हो गया, हम जो अपने सूरत में गए, हमने फौरन अपील भी लॉन्च की, पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल जी। भी, के सीरिया और शाम के जो लोग हैं उनकी मदद के लिए काम किया जाए। ये जो तस्वीर है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं, ये भी उसी का हिस्सा था आपके वक्त के ये साथ जो। जी जी, ये तुर्की के हमारे पार्टनर हैं, हेरात फाउंडेशन के सदर हैं, उनके साथ मिला हूँ। फिर अच्छा। IHH है, उनके साथ मुलाकात हुई है। ठीक है। फिर यानी मुलाकातों के सिलसिले में मैं बाद में तज़किरा करता हूँ, लेकिन ये है कि इन लोगों को साथ लेके मैं वहां पहुंचा ताकि ग्राउंड को देख सके। फिर पाकिस्तान में हम कोशिश करते रहे, तो हमने आफाद से भी राब्ता किया कि हम हाजिर हैं जिस काम के लिए भी। सामान के अलावा अगर आप वॉलंटियर सर्विसेज चाहिए
تو آفاد ان کا ایک ادارہ ہے جو جی جیسے ہمارے ہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ ان کا ادارہ ہے۔ ٹھیک تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں خوشی ہوگی الخدمت کے ورکرز اگر اسکلڈ ہوں، تو پھر ہم نے کوئی 47 ورکر جو سرچ اور ریسکیو میں کام آ سکتے ہوں ان کی ٹیم دی، اور آفاد نے نیکسٹ ڈے ان کو بھی فلائٹ دے کر وہاں پہنچا دیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ ٹیم ہماری جو ہے الخدمت کی، یہ 1122 کے سیٹ اپ کے ساتھ بھی اور آرمی کے دستوں کے ساتھ بھی جو پاکستانی تھے، تو الحمدللہ وہاں کام کرتی رہی۔ کل شام تک ان کا سلسلہ جاری تھا۔ کل انہوں نے کہا کہ اب سرچ اور ریسکیو کا کام ختم ہو گیا ہے، تو آپ واپس جا سکتے ہیں۔ تو شاید کل یا پرسوں میں یہ ٹیم ہماری واپس آ جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ تو بالکل ان کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ میں چونکہ مختلف مشن پہ تھا، لوگوں کو ملنے کا اور صورتحال کو سمجھنے کا اور باقی آرگنائز کرنے کا، تو میں جب وہاں پہنچا تو پھر وہاں اچھا اتفاق یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں کا جو لوکل یعنی جو ان کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے علی شاہین، وہ پاکستان سے پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ اس کا میسج بھی اردو بھی بول لیتا ہے۔ ہم بہت اچھی اردو بول لیتے ہیں۔ اس نے کوئی 2 منٹ کا ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستانیوں کے ساتھ محبت کا پیغام دیا۔ اس نے کہا پاکستان اور ترکی 2 ملک ضرور ہیں لیکن ایک قوم ہے، اور مجھے تو آپ لوگوں کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر باقی ساری تفصیلات بھی انہوں نے بتائیں۔ اچھا، ان کا علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا کیونکہ وہ اسی سینٹر میں ہے۔ تو وہاں 3 چیزوں کی میں نے آبزرو کیا جو میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور خود حکومتی اداروں کے لیے اہم ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو سارا ریسکیو کا مشن ہے یہ آفاد کے کنٹرول میں ہے، یعنی وہ 4 5 6 ادارے نہیں ہیں، نہ آرمی اس میں انوالو ہوئی ہے، نہ وزارت خزانہ، نہ وزارت خارجہ۔ یعنی اگر آفاد کا بندہ کال کر کے کہہ رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کہ ان کو ویزا جاری کرو، تو وہ فوراً ایئرپورٹ پہ ویزا مل جائے گا۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو فلاں فلائٹ پہ کر لو، تو یہ اکاموڈیٹ کریں گے۔ یعنی اتنا سپیڈی اور کوئک ریسپانس تھا ان کا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے 110 ملکوں کے مختلف والنٹیئرز جو ہیں وہ وہاں پہنچے، اور ہماری بھی ظاہر آرمی کی ٹیم بھی تھی، 1122 والے بھی تھے، ہم بھی تھے۔ تو یہ کوآرڈینیشن کا زبردست کام تھا۔ جو دوسری چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ سارا نظام لوکل میونسپل کمیٹیز جو لوکل باڈیز ہیں ریسکیو کے سارے کام کے ذمہ دار وہ تھے، اور یہ بالکل یونیک تھا۔ یعنی آفاد ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو جو چیز چاہیے وہ فراہم کر رہا ہے، لیکن آپریشن بالکل لوکل لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے دائیں بائیں کیا چیز ہے اور وہاں کا سسٹم جو کام کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ تیسری چیز جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ کوئی پینک نہیں تھا۔ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے باوجود میں نے کہیں لائنیں لگی ہوئی دیکھی، ہم کوئی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو لوگ جہاں موجود ہیں وہ کھڑے ہیں، آپ نے جا کے انہیں کوئی چیز دی، انہیں ضرورت ہے تو وہ لے لیں گے، نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ بھی آپ مہربانی کرے آگے چلے جائیں۔ لیکن پینک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ مجھے سچی بات ہے یہ تینوں چیزیں دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی۔ ہمارا یہ جو سیلاب آیا پاکستان میں، اس کی کوآرڈینیشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ این جی اوز کام کر رہی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ کسی کو پتہ نہیں ہے، صوبائی لیول پہ پتہ نہیں ہے، تو ایک عجیب و غریب بے ہنگم سی صورتحال تھی۔ یہ الحمدللہ مجھے ترکی میں آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیزاسٹر میں بھی ہمارے لیے، ہم جیسے ملکوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے کافی کچھ آپ کو ملا۔ بہت سبق ہے، یعنی بہت سبق ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کے حالات اگر بہتر کرنے ہیں ریگارڈلیس کون آئے، یہ لوکل لیول پہ اختیارات دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لوکل باڈیز کا رول جو ہے بہت کریٹیکل ہے۔ لوکل باڈیز شاید نیشنل باڈی سے بھی زیادہ اہم ہیں، ان کو آپ فوقیت دے کے اس کام کو کریں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔
تو یہ 3 دن میں وہاں رہا. اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ نقصان تو ترکی ہی کے علاقے میں ہوا. اس وقت بھی جو 5,000 شامی علاقے میں لوگ شہید ہوئے ہیں اور جی اپروکسیمیٹلی 45,000 جو ہیں یہ ادھر ہوئے ہیں. البتہ مجھے پھر یہ موقع ملا اور یہ یو این نے بھی کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو شام کا علاقہ ہے اس کی ایکسیس نہیں تھی, یعنی نہیں جو جی ہاں سینٹرل گورنمنٹ ہے جنگ کی وجہ سے بشار الاسد کی, اس کا اب وہاں حکمرانی نہیں ہے. اور ترکی کے تعاون سے ہی وہاں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ علاقہ اگرچہ یعنی جانی اعتبار سے نقصان زیادہ نہیں ہوا, لیکن بہت میزریبل کنڈیشن, اس لیے کہ ان کے ایکسیس نہیں ہے, ان کا میڈیا نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل ادارے ان کے پاس پہنچ نہیں رہے. اور کسان صاحب آپ امیجن کریں کہ وہ جو بلڈنگیں گری ہیں اس کو لوگ ہاتھوں سے, اور وہ جو ہوتے ہیں نا کنگے کواڑیاں لے کر جو ہے اس کے ساتھ اس ملبے کو ہٹانے کی صورت کر رہے ہیں. مجھے خال 2-4 جگہوں پہ کوئی کرینے نظر آئیں, ورنہ لوگ بہت ڈیسپریٹ تھے اور ان کے ہسپتالوں کی حالت بہت خراب تھی. میں ان کے ایم ایس کو ملا, وہ مجھے لے کے گئے اپنے اچھا ساتھ آپ جو وہ زخمی تھے. شام والی سائڈ پہ آپ گئے تھے؟ ہاں میں ادلب میں گیا ہوں, پورا دن میں نے وہاں اچھا گزارا ہے اچھا ادلب ماشاء شہر اللہ کے اندر. ادلب ویری گڈ. شہر جو ہے ادلب وہ اب وہ یہ علاقہ جو ہے کوئی تقریباً 6 ملین لوگوں کی آبادی کا علاقہ ہے. اچھا اور جی اس کا سینٹر جو ہے ادلب ہے, اور اس کا جو سینٹرل ہاسپٹل ہے اس میں مریض پڑے ہوئے ہیں زخمی حالت میں, اور سوائے پٹیاں لگانے کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے, کوئی اور صورت موجود نہیں ہے. اور تو بہت ہی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے آپ آئے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے آپ کو آفر کرنے کے لیے, اور جو صورتحال ہے وہ بہت ہی پریشان تو کن پھر ہے. اس معاملے میں پھر ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی ان کی کہ کم از کم اچھا اس علاقے میں؟ وہ ہوئی ہے, ترکش آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اس میں اب یو این نے بھی انٹری دی ہے. 3 پوائنٹ انہوں نے کھولے ہیں جہاں سے اب لوگ جانا شروع ہوئے ہیں, لیکن میں بالکل آغاز کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں ٹھیک کافی بہتری بہتری ہوئی ہوئی ہے. ہے. البتہ جو میڈیا ہے, جو این جی اوز ہیں, اور جو حکومتیں ہیں, جو فارن گورنمنٹس ہیں, یہاں تو آپ دیکھیں نا, یعنی ظاہر ترکی ایک اسٹیبلش ہاں ملک ہے اور اس کے تعلقات ہیں سارے, اور دنیا کا ریسپانس بہت شاندار رہا ہے, لیکن وہ بہرحال اگنور ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں نے پھر اپنے ایمبیسڈر سے بھی بات کی, کل رات بھی ان اچھا سے بات ہوئی. میں نے کہا کہ آپ لوگ خود ہمت کریں, جو پاکستانی جا سکتے ہیں فیسیلیٹیشن بھی ہاں دیں اور باقی چیزیں بھی کریں, اور اس میں جو بھی مدد پہنچ سکتی ہے. خود ہمارا ایک ڈاکٹرز کا وفد جو ہے وہ یہاں سے پرسوں روانہ ہو رہا ہے, اور یہ سارے آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں جو ان کے ہاں جا کے کام کریں گے. اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, آپ اپنے جو حالات ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یہاں سے جائے گا ڈیلیگیشن ڈاکٹرز کا, وہ کوئی میک شفٹ ہاسپٹل ٹائپ خود بنائیں گے, یا وہاں کے آلریڈی ایگزسٹنگ ہاسپٹل میرے خیال وہاں پہ رہیں گی نہیں ہوگی؟ ہاسپٹل وہاں موجود ہے, البتہ ہاسپٹل میں جو ضروریات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو اور وہ جو ان کا لوکل نظام ہے وہ بھی بہت انٹیکٹ ہے. ان کے پاس اپنا جو ہے پولیس موجود ہے, انتظامیہ موجود ہے, انہوں نے اپنا سٹرکچر تو بہت اچھا بنایا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے ریسورسز نہ ہو اور اس طرح کی آفت آ جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا صحیح ہوگی. بات. تو اس وقت ادروائز وہ جو ریلیف کی ایفرٹ آپ کر رہے ہیں, یعنی الخدمت کر رہی ہے, جی وہ جی کس لیول پہ کر رہی ہے؟ یعنی ابھی آپ کی ریلیف جو گڈز وغیرہ ہیں وہاں پہ پہنچ چکی بھی ہیں آن گراؤنڈ, یا ابھی آن دا وے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو چیز یہ ہوئی بہت اچھی کہ حکومت ترکیہ اور خاص طور پر ان کی جو ایئر لائن ہے جی انہوں نے بہت تعاون کیا. یعنی ہمیں یہاں سے خیمے شفٹ کرنے تھے, کچھ کمبل اور باقی چیزیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہی پہنچائیں گے اگلی فلائٹ پہ آپ کا سامان وہاں پہنچ جائے گا, اور یہ ود نو کاسٹ. یہ ویری سارا گڈ. خود ترکی ایئر لائن جو ہے وہ اس کو کرے گی. ٹھیک. اور ان کے جو ایمبیسی کے لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت کوآپریٹو رہے ہیں. تو وہ سلسلہ کچھ
گیا ہے، کچھ بھیج رہے ہیں، کچھ سامان ہم وہاں ترکی سے خرید رہے ہیں، اور یہ جو خاص طور پہ میڈیکل کی چیزیں ہیں تو یہ تو ساری کی ساری وہاں ماشاء اللہ ایڈوانس ملک ہے، اویلیبل ہے سارے اکوپمنٹ بھی. یہ جو میں ادلب کی بات کر رہا ہوں تو وہ وارڈ کے پہ جا رہے تھے تو ساتھ والے ایک وارڈ میں یہ جو کڈنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو جی ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے جی تو وہ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں مریض ہمارے پاس موجود ہے لیکن ڈائلسس کی مشین نہیں ہے. تو مجھے تو بہت ہی دکھ ہوا. میں نے کھڑے کھڑے ان سے کہا کہ یہ تو میں آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ پہلی فرصت میں کوشش کرتے ہیں کہ جو اویلیبل ہے مشین. تو میں نے آتے ہی پھر یہاں سے بندوبست کیا. میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ جائیں گی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا اب ذرا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس ریلیف ایفرٹ میں آبویسلی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ڈونیشنز کی، آپ کو ظاہر ہے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کی سپورٹ کو تو میں نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن جو عام لوگوں کی سپورٹ ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے ڈونیشنز دے سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں اور تاکہ آپ پھر آگے جا کے آن گراؤنڈ سپورٹ کر سکیں ان لوگوں کی. جی یہ بہت اہم ہے. پاکستان میں تو ہم نے ایک کمپین لانچ کی ہے اور الحمدللہ اس وقت تک کوئی 50 کروڑ سے زائد کے عطیات ہمیں ملے ہیں. جی کچھ گوڈز بھی ملی ہیں. انٹرنیشنلی بھی ہم جہاں جہاں اپروچ کر رہے ہیں لوگ اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اور ترکیہ میں بھی الخدمت کی آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے، اکاؤنٹ بھی موجود ہے، آپریشن اس میں ہو رہے ہیں. تو یہ نسبتاً میں آسانی ہے. بلکہ یہ میں دکھا بھی رہا ہوں، یہ جو آپ کی اپیل ہے، یہ جی جی ترکی جی اور سیریا کی اپیل جو آپ نے کی ہے، میں اس کا یہ پوسٹر بھی دکھا رہا ہوں. اور جی بالکل یہ اس پہ خواتین حضرات اس میں جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. میں سارے اکاؤنٹ نمبرز جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ الخدمت کر رہی ہے. جی جی پلیز کنٹینیو. جی اس میں جو آسانی ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن بھی کسی بھی جگہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے آپ ڈالرز میں اور یورو میں ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. تو ٹھیک. یہ کوئکسٹ پاسبل طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. پھر جو ہماری ترکی میں پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جس میں ہیرات بھی ہے، IHH بھی ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں جن کے شام کے اندر بھی اپنے باقاعدہ آفیسز ہیں اور آپریشنز ان کے موجود ہیں الحمدللہ، اور ترکی میں بھی موجود ہیں. تو آن گراؤنڈ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں ہمیں مقامی سطح پہ پورا جو ہے وہ اعتماد حاصل ہے. خود پاکستان کی کونسلیٹ نے اور پاکستان کی ایمبیسی نے بھی اچھا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس وقت کوئی 3500 کے لگ بھگ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو ترکی میں پڑھ رہے ہیں. بہت ساری تعداد ان کی جو ہے وہ اس میں ہے، استنبول میں ہے. جی بہت موٹیویٹ اچھا. ماشاءاللہ. میرے پہنچنے سے پہلے انہوں نے ایک اکٹھ کیا کوئی 50-60 لوگوں کا، سارے والنٹیئر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی خون دینے کے احتیاط کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اور چیزوں کو پیک کرنے کے لیے بھی، لیکن آپ جو ڈیوٹی بھی لگائیں گے ہم یہاں مل کر کام کریں گے. تو ویری گڈ. انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اور پاکستانی فیملیز کو جو ارتھکوئک ایریا میں تھے انہیں ٹریس کیا. 28 اسٹوڈنٹس ہمیں ملے جو الحمدللہ اب سیف جگہوں پہ ہیں. اللہ کا کرم ہے کسی کو کوئی سچ جسمانی نقصان نہیں پہنچا، البتہ جو شوق ہیں وہ تو موجود ہیں. اور اسی طرح پاکستانی فیملیز بھی تھی جو اس وقت تک ہم ٹریس کر سکے میرے پاکستان آنے سے پہلے، وہ 35 کے لگ بھگ تھی. اچھا. تو یہ ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہم وطنوں تک آپ کو پہنچ مل جائے اور آپ ان کو تسلی دیں یا جو مدد کی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو کریں. اور یہ الحمدللہ یہ دونوں کام ہمارے اسٹوڈنٹس نے الخدمت کے ساتھ مل کر ٹریس کیا، ان کی لسٹیں بنائی، ان کو کانٹیکٹ کرنے کی ساری صورتیں کی. تو یہ موجود ہے. لیکن اصل میں تو چونکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نہ صرف مالی معاونت کی بات کروں گا، میں کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا میں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی خاص طور پر یہ بات کروں گا کہ وہ اکوپمنٹ کی صورت میں بھی اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے بھی اگر ہفتہ ہفتہ 10 دن دے سکیں تو ان کو کرنا چاہیے. ترکیہ گورنمنٹ جو ہے
ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں شاید ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو شامی علاقہ ہے اس کے لیے سہولت بھی مل سکتی ہے اگر کوئی بندہ جانا چاہے, اور ٹھیک. ضرورت بھی بے پناہ ہے. ماشاء اللہ. تو نہیں، اس ہم ٹائم بھی آپ کی اسی بات سے کلو لیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو ہماری تنظیم ہے اپنا کی امریکہ میں، ان سے گزارش کی جاتی ہے، ہماری طرف سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی جو لوگ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں وہ الخدمت کے تھرو بھی، ویسے بھی اگر کوئی اپنے طور پہ جانا چاہے تو، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ الخدمت کے تھرو کریں گے تو چونکہ ان کا پروسیس چل رہا ہے اور دے آر ان کانٹیکٹ ود دیم، تو اس سے میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہو جائے گا اور آسانی بھی ہو جائے گی. کیوں جی شکور بھائی؟ ڈیفینیٹلی میں نے پرسنلی بھی ہمارے پاس جو لسٹ ہے ڈاکٹرز کی ان کو پیغامات بھی بھیجے ہیں, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ بھی والنٹیئر کریں گے یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ہوگا کہ وہ وہاں جائیں اور جا کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں جتنا وقت بھی وہ دے سکتے ہوں. لیکن جانے سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ انہیں کرنا کیا ہے, کس طرح کی ہاں اسپیشلٹی کی ضرورت ہے اور کیا سہولتیں انہیں مل سکتی ہیں. تو اگر وہ ٹھیک. الخدمت سے رابطہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ یہ ساری سروسز بھی اور انفارمیشن بھی ان کو پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ذرا ڈیوریشن کا بھی بتا دیں کہ یہ جو آپ کا آپریشن ہے یہ کب تک وہاں پہ چلے گا, کتنی دیر تک آپ کے آن گراؤنڈ لوگ موجود رہیں گے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہمارے وہاں پہ لوگ موجود ہیں, تاکہ وہ جائیں تو وہ ان سے بھی بات کر سکیں, آسانی رہے ان کے لیے. دیکھیے آپریشنز کی دو تین نوعیتیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو سرچ اور وہ جسے کہتے ہیں ریسکیو والا کام ہے. ریسکیو. ہاں جی ہاں جی. وہ تو میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں سمٹ جائے گا. ہمارا جو ٹھیک. وفد پاکستان سے آفات کے ساتھ گیا تھا وہ کل یا پرسوں واپس آ جائے گا. ٹھیک. البتہ جو اس کے دوسرے مراحل ہیں جو خاص طور پر میڈیکل کے حوالے سے ہیں, جو ہاؤس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ہیں, اور آن گراؤنڈ جو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے ٹینٹ لگانے ہیں, باقی چیزیں کرنی ہے, تو یہ آپریشن تو مہینوں چلیں گے. اچھا. اس لیے کہ اس موسم میں آپ امیجن کریں کہ اگر 1.5 کروڑ لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکتے اور ٹیمپریچر مائنس میں ہو, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا دقت ہوگی اور کیا تکلیف ہوگی. تو ہم اس وقت جو اہم کام کر رہے ہیں میڈیکل کے علاوہ وہ ٹینٹس ہیں, اور ٹینٹ بھی ونٹرائزڈ ٹینٹس ہیں. جو عام طور پہ جو ہمارے ہاں بارشوں میں ٹینٹ تھے وہ بالکل مختلف نوعیت کے ہیں. تو یہ ٹھیک. پھر ہم نے ایمرجنسی میں کوئی چائنا میں آرڈر کیے ہیں, کوئی یہاں آرڈر کیے ہیں, تو جو میسر آ رہے ہیں ہم ان کو شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ضرورتیں ہیں اس اعتبار سے, تو وہ یہ سمجھیے کہ اب یہ فیبروری ختم ہونے والا ہے, مارچ میں رمضان آ جائے گا, اور رمضان کے مہینے میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسلم آبادیوں میں افطاری اور سحری اور جو کیفیت ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے بھی, تو ہم نے پھر ایک دو چیزیں اور کی ہیں لوگوں کے ساتھ مل کر. یہ موبائل کچنز ہیں, گاڑیاں بڑی جس کے اندر آپ خوراک لیں اور بجائے لوگوں کو لائنیں لگائیں ان کے ڈیروں پہ پہنچے جہاں جہاں بھی وہ ان کی بستیاں ہیں, تو ان کو وہ تقسیم کرنے کا کام کریں. تو ہم کچن موبائل کچن جو ہے اس کو بھی ان کے ساتھ مل کر انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ کام رمضان کے اینڈ تک ہماری طرف سے جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو. شکر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. اور الخدمت جس طریقے سے کام کر رہی ہے ہم جب سنتے ہیں تو اب یقین کریں کہ ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. اور آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور. ہم بھی اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں موقع دیا. یہ جو پچھلا کووڈ کا زمانہ آیا اس میں الخدمت نے اپنے والنٹیئرز کو آرگنائز کیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ترکی جیسے ملک کے اندر ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ جا کر ریسکیو کے آپریشن میں, یہ بڑا سکل کام ہوتا ہے, کیا بات. اور اس میں الحمدللہ بہت اطمینان سے انہوں نے کام کیا, اور لوگوں نے جو ہمیں اطلاعات دی اور حکومت ترکیہ نے تو بہت ہی اس پہ مشکور تھے کہ یہ ٹیم آگے آئی ہے. لیکن دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. آپ جب خدمت کے میدان میں جاتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں اس کو آپ کتنا شفافیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایبلٹی کتنی ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچ کر یہ کام کر سکیں اور یہ ساری صورت ہو سکے.
تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خود ورکر بیس کتنا بڑا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر اس وقت ہمارے پاس 50,000 سے زائد والنٹیئرس ہیں جن کو کسی کال پہ بلایا جا سکتا ہے. اور یہ سیلاب میں جو ہمارا سب سے بڑا جو خاص کام تھا، پیسے کے اعتبار سے شاید اور تنظیمیں ہم سے بڑی تھیں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں الخدمت کے والنٹیئرز نہ موجود ہوں اور وہ لوگوں کی ہیلپ نہ کر رہے. تو یہ جو ایک اکراس دی بورڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، اور الحمدللہ اب ہم انٹرنیشنل فورم پہ بھی رول پلے کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں دنیا بھر میں رہنے والے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتانا کہ ہم پاکستان کی عزت ہیں، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی خوشنودی کا باعث ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے. سو آپ لوگوں کو جو بھی توفیق دے اللہ، آپ ہمارے ساتھ جڑ کے کام کریں گے انشاءاللہ تو ہم سارے اللہ کو بھی راضی کریں گے، بندوں کو بھی راضی کریں گے، پاکستان کی عزت کا باعث بھی بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ہم والنٹیئرز کو خیر الدنیا و خیر الآخرہ عطا کرے. اور ہمارے لیے تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ فخر کا باعث ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سلام پیش کروں آپ کو بھی اور آپ کے ایک ایک والنٹیئر کو بھی. سلوٹ ہے اور سب کو سلام جی. بہت بہت شکریہ. شکر بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور آپ کی جو باقی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے جی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت نوازش. السلام علیکم.